फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए दरूद शरीफ की फ़जीलत पे एक नज़र डालते हैं कि कौन सा दरूद शरीफ अफ़ज़ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की तो कई वर्जन हमारे यहाँ मशहूर हैं। उसमें से कुछ तो वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और कुछ ऐसे हैं जो लोगों ने बाद में ख़ुद बना लिए हैं। तो ऐसे तमाम वर्जन या ऐसे तमाम इबादतें हम पढ़ तो सकते हैं, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो इबादत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें मिलती है उसका मकाम बाकी हर इंसान के कलाम से कहीं बुलंद है, फ़ायदेमंद है, और वो वर्जन्स जो आपसे साबित हैं उसका पढ़ना अफजल है। वही असल दुरूद है और बाकी तो बनाए हुए हैं और वो इंसानों के कलाम है। तो जिस तरह अल्लाह ताला के कलाम को बाकी तमाम इंसानों के कलाम पर फजीलत है, उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को भी बाकी सारे इंसानों के कलाम पर फजीलत है। तो बेहतरीन वर्जन वो ही है जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं, जिसे दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है। इसका पढ़ना बाइस अजर सवाब है। तो आइए इसके फ़ायदे पर एक नज़र डालते हैं। दुरूद नेकियों का दरवाज़ा खोलता है, नेकियों का ज़रिया बनता है और फ़रिश्तों की दुआएं आती हैं। और जो दुरूद शरीफ पढ़ता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तक कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता रहता है उस वक्त तक फ़रिश्ते उसके लिए दुआएं रहमत करते हैं। अब जो चाहे कम पढ़े और जो चाहे ज़्यादा पढ़े। जिसको ज़्यादा दुआएं चाहिए फ़रिश्तों की तो वो क्या करेगा, ज़्यादा दुरूद पढ़ेगा। और आप एक चीज़ ये देखिए, गौर करिए कि जैसे कि हम लोगों को कितनी मिन्नतें करते हैं कि भाई मेरे लिए दुआ करिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन अगर हमको मालूमात हो और अगर हम जानते हो कि कितना आसान तरीक़ा है कि हम इंसानों से भी ज़्यादा अफ़ज़ल मखलूक जो फ़रिश्ते हैं, जो गुनाहों से पाक हैं, उनकी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। किस ज़रिए से? दरूद पढ़ने के ज़रिए से। और वो शख्स जो दुरूद नहीं पढ़ता वो अपने आप को ही नुकसान देता है कि दुरूद शरीफ ना पढ़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और फिर वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े तो वो बख़ील है। इससे ये भी पता चलता है कि अगर हम खुद दुरूद ना भी पढ़ें, लेकिन अगर कोई और आपका ज़िक्र खैर कर रहा है और कोई और आपका नाम ले रहा है तो हमको क्या चाहिए कि हम भी दुरूद उसको पढ़ें, क्योंकि अगर वो ज़ोर से पढ़ रहा है तो हमें उसको रिपीट करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना है हमें। और दुरूद ना पढ़ना जो है वो इंसान के बख़ील होने की अलामत है, और दुरूद को ना पढ़ना हसरतों का बाइस भी होगा। तो और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस मजलिस में लोग अल्लाह का ज़िक्र ना करें, यानी इकट्ठे हुए हैं और दुनिया भर की बातें की लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला की कोई बात नहीं की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं भेजा, दुरूद अल्लाह का ज़िक्र किया और नहीं आप पर दुरूद भी नहीं पड़ा, तो वो मजलिस जो है क़यामत के दिन इंसान के लिए हसरत का बाइस होगी और इंसान उस पर पछताएगा, ख्वाह वो अपने नेक आमाल के बदले में जन्नत में चला ही जाए। यानी एक शख्स जन्नत में भी पहुँच गया, लेकिन उसको ऐसी मजलिसों पर हसरत ज़रूर होगी कि जिसमें उसने अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं किया और उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं भेजा होगा। और अगर देखा जाए तो इंसान के आमाल में ऐसी कोताही, गफलत बसा औक़ात जन्नत से महरूमी का सबब भी बन जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया उसने जन्नत का रास्ता खो दिया। यानी जिसने इतनी गफलत बरती कि कभी आपका ज़िक्र ही नहीं किया और कभी आपके लिए दुआ ही नहीं की और कभी आपके लिए दुरूद ही नहीं पढ़ा, तो उसने अपने लिए क्या कमाया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र का, आपकी याद का बेहतरीन तरीक़ा आप पर दुरूद भेजना है, आपके लिए दुआए रहमत कमाना है, आपके लिए दुआए रहमत करना है। वो अज़ीम हस्ती जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरसती हैं, जिसका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानो ताला अपने फ़रिश्तों में करते हैं, जिन पर फ़रिश्ते दुआए रहमत भेजते हैं, आखिर उनका ज़िक्र और उन पर दुरूद और सलाम मैं और आप क्यों ना भेजेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना ख़ुद हमारे लिए बाइस सादत है, बाइस रहमत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मोहताज नहीं। मशरिक़ हो या मग़रिब,
شمال ہو یا جنوب، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ دن رات اذانوں میں، نمازوں میں، جہاں جہاں آپ کا نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم درود شریف نہیں پڑھتے تو اس کا فائدہ خود ہم ہی کو نہیں پہنچے گا، اور اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ خود ہماری ہی ذات کو پہنچے گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ تمام دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا ایک بہترین راستہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذکر خیر کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں اس کو شامل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگ کے لیے؟ ایک کوئی مجھے بتا دیجیے پلیز کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ دعا اور درود کے ساتھ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین وعلی من تبعہم بإحسان من الأئمة والہداة والدعاة والاتقیاء والصالحین وعلی من سلک سبیلہم الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سیرہ کی جو کلاس ہم نے شروع کی ہے، مجھے امید ہے کہ اس سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی طرف ضرور بڑھ رہے ہوں گے جس کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنی اس کلاس کا آغاز کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم پیج نمبر 51 ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی تجارت، یہاں سے اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا اور پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا وہ بہت کم تھا، لہٰذا ہلکے پھلکے کام کرنے کے جیسے ہی لائق ہوئے آپ نے اس میں حصہ لینا شروع کیا، اور سب سے پہلے جو کام شروع کیا وہ بکریاں چرانے کا تھا۔ تو ایک سوال آیا تھا میرے پاس آپ کے کویسچن آنسر سیشن میں کہ بکریاں ہی چرانا کیوں؟ تو اس کی کچھ حکمتیں ہیں، اور تقریباً تمام نبیوں سے یہ کام لیا گیا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت حکمت پر مبنی فیصلہ تھا کہ کام لیا جائے اور شروعات اسی کام سے کی جائے۔ تو اس کی حکمتوں کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو بکریاں چرانے کی جو حکمتیں ہیں اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے لیڈرشپ کوالٹی جو ہے وہ انسان میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہاں بکریاں چرانا اور کہاں لیڈرشپ کوالٹی۔ تو لیڈرشپ کوالٹی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ قوت فیصلہ ضروری ہوتی ہے، صبر ضروری ہوتا ہے، انکساری، رحم دلی، شفقت اور ضروریات کا، دوسروں کی ضروریات کا خیال، فطرت سے قربت، محنت اور سخت جان ہونا، یہ سب کچھ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں۔ کسی ایک لیڈر میں ان سب کوالٹیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور چونکہ بکریاں چرانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا کام ہے کہ اس میں انسان کے اندر یہ ساری کوالٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، غیر شعوری طور پر وہ ان سارے کاموں کو کرنے والا ہو جاتا ہے کہ جس سے اس میں یہ کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک طرح کا احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے،
لہٰذا اس میں احساس ذمہ داری کے تحت جو کوالٹیز ہونا چاہیے، یعنی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، نظم و ضبط کی پابندی کرنا، دیکھ بھال کرنا، آزادی اور اتحاد، تو یہ ساری کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں جو ایک اچھے لیڈر میں ہونا ان کا بھی ضروری ہے، اور احساس ذمہ داری کے تحت یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو عمل ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا گیا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا، یا کوئی ہیپزڈلی ایسا کام نہیں تھا کہ بس ان سے کام لے لیا گیا، بلکہ یہ ایک ایسا کام تھا کہ اس کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا، اور نبوت عطا کرنے سے پہلے ان میں ان صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر گویا انہیں اصلاح کر دیا کہ وہ اس کام کو جو اب رسالت و نبوت کا کام ہے اس کو بہترین طریقے سے اور احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی تجارت۔ آپ کا یہی شہرہ سن کر، کیا شہرہ سن کر کہ آپ بہت امین ہیں، صادق ہیں، اور آپ نے جو بھی تجارت اس سے پہلے کی ہے اس میں آپ بہترین ساجھیدار ثابت ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہو گئے تھے تو پھر بکریاں چرانا چھوڑ کے تجارت کرنے لگے تھے، اور بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے، اور اس تجارت کے کرنے میں نہ آپ حجت بحث کرتے تھے، نہ جھگڑتے تھے، اور بہترین ساجھی کے طور پر آپ کام کرتے تھے، معاملات میں امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور انہی سب باتوں کی وجہ سے آپ کا لقب امین پڑ گیا تھا۔ تو ایک چھوٹی سی جگہ تھی مکہ، کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں، تو ان باتوں کا شہرہ پھیل گیا تھا کہ آپ کس طرح کے تاجر ہیں، اور اگر آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو کس امانت اور دیانت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ تو آپ کا یہی شہرہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں، اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا، اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ قریش کی ایک معزز خاتون تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ نسب بھی قصی پر جا کر مل جاتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی ایک باعزت خاندان کی فرد تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو کہ اس وقت کا معزز ترین قبیلہ شمار ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیک شہرت سنی تو ان کو اپنا مال دیا کہ وہ اس کو لے کر قافلے کے ساتھ جائیں اور اس مال سے تجارت کریں، اور پھر نفع کے طور پر جو کچھ بھی ہوگا اس میں ان کو زیادہ حصہ دینے کی پیشکش کی، کہ اور لوگ جتنا منافع دیتے ہیں، منافع میں حصہ دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے انہوں نے پیشکش کی، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ اچھا سن رکھا تھا، بہت ساری تعریفیں سن رکھی تھیں۔ ان کی جو بہن تھیں، بڑی بہن تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو جو شخص ان کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا اس کے ساتھ مل کر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ واقف تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے، اور جب انہوں نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی تو وہ اس طرف متوجہ ہوئیں کہ ان کے ساتھ مل کر کے تجارت کے کام کو فروغ دیا جائے۔ اور اس زمانے کا جو ایک معاشرہ تھا اس میں تھا کہ عورت تجارت کر سکتی تھی، اس میں کوئی بری بات نہیں تھی اس کے لیے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پھر کوئی ایسا شخص ہو جو اس کے لیے اس میں سہارا بنے،
اور وہ خود قافلوں کے ساتھ جا کے اس کام کو نہیں کر سکتی تھیں، لہٰذا مال ان کا تھا اور محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اس میں انتہائی برکت ہوئی، انتہائی سمجھداری کے ساتھ جب میسرہ کے ساتھ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سامان بیچنے میں بھی بہت زیادہ منافع ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سامان تجارت خریدا بھی، جو لا کر کے مکے میں انہوں نے پھر فروخت کیا اس سامان کو، اس میں بھی بہت زیادہ منافع ہوا. تو یہ ایک طرح سے آپ کی سمجھداری تھی کہ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر کے گئے اور وہاں بیچ کر خالیات پھر پیسے لے کر آ گئے، بلکہ وہاں سے بھی وہ مال خرید کر کے لائے اور پھر لا کے انہوں نے اس کو مکے میں فروخت کیا، جس سے منافع بہت زیادہ بڑھ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق سے، امانت داری سے، دیانت داری سے اور سمجھداری سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں. ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب آپ کی کتاب کی ٹیکسٹ دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی. ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں. پھر میسرہ نے آپ کے شیریں شمائل یعنی آپ کے اچھے اخلاق، آپ کے اچھے خصوصیات، بلند اخلاق، اور کہا جاتا ہے دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے، چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا. بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا. خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کا ذکر کیا. اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی. ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گئے تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی ہوا. پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گئے. اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنا چاہی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری. تو یہاں پہ ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھیں، اور ایک بار نہیں 2 شوہر ان کے فوت ہو گئے تھے، اور دونوں کی بیوگی کو انہوں نے برداشت کیا تھا، اور وہ ایک ایسی زندگی گزار رہی تھیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی عورت جو بیوہ ہو جائے تو وہ کتنے زیادہ ایک نا امیدی کسی زندگی اس کی ہوتی ہے، اس کو گزار رہی تھی. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہمیں ایک ایسی عورت نظر آتی ہے جس نے بیوگی کے باوجود، ایک ایسی زندگی کے باوجود جس میں اس کے لیے زندگی کی کوئی چاہت اور رمق نہیں تھی، انہوں نے اپنے آپ کو بیکار نہیں چھوڑا ہوا تھا، بلکہ وہ تجارت کرتی تھیں اور اپنے لیے خود ارن کرتی تھیں، کسی دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھیں. تو ایک باہمت خاتون تھیں، ایک ایسی خاتون تھیں کہ جس نے اپنی زندگی کے مسائل کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو کاموں میں لگا رکھا تھا. اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے کردار کی یہ پختگی کس طرح نبوت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا بنی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا انتخاب کیوں فرمایا تھا. بہت سی خواتین تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 25 سال تھی، اور آپ اپنے جس طرح سے حسن و جمال میں یکتا تھے، اسی طرح سے اخلاق کے لیے بھی مشہور تھے، اور قریش ہی نہیں بلکہ اور دوسرے قبائل بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف فرماتے تھے، آپ کی سمجھداری کی، آپ کی عقل کی، آپ کی اور دوسرے خوبیوں کی تعریف کرتے تھے. تو آپ کے لیے کوئی کمی نہیں تھی کہ کوئی عورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تھوڑا حیرت بھی تھی کہ انہوں نے اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں تھے، نہ اتنی عمارت تھی، غربت کی زندگی تھی، ایک قسم و پرسی کی سی زندگی تھی. لیکن انہوں نے بھی کیا دیکھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوصاف حمیدہ دیکھے، آپ کے اخلاق دیکھے. یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس دولت کے ڈھیر ہیں کہ نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایک تاجر خاتون تھیں، ان کے پاس بہت کچھ مال و دولت تھا، گو کہ وہ بیوہ تھیں لیکن ان کے پاس زندگی کے وسائل کی فراوانی تھی. اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس پیغام کو رد نہیں فرمایا کہ وہ اتنی بڑی عمر کی ہیں. جیسا کہ آج کے ٹرینڈز ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری باتیں ہمیں اس میں معیوب سی محسوس ہوں گی کہ ایسا کیسے ہو گیا، حالانکہ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، ہمارے دین کی نظر میں کوئی معیوب نہیں ہے، تو ہماری نظر میں اس کو معیوب نہیں ہونا چاہیے. کئی باتیں ایسی نظر آتی ہیں جو آج ہم نے غیر مسلموں کے طور طریقے چونکہ اپنا رکھے ہیں اور اپنے لیے خود مشکلیں کھڑی کر رکھی ہیں. پہلی بات یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 15 سال زیادہ تھی. آج تو اگر 2 سال 4 سال 5 سال بھی زیادہ ہو کسی لڑکی کی عمر تو کوئی اس کو لڑکے والے اپنے گھر لانا پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بیٹے سے عمر میں بڑی ہے یہ لڑکی. پھر دوسری چیز کیا کہ وہ بیوہ تھیں، اور ایک بار نہیں 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ان کی 2 شادیاں بھی ہو چکی، ان کے ایک اولاد بھی ہو چکی. تو اس طرح کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں آئی. انہوں نے بھی کیا بات دیکھی، ایک عورت کے کردار کی پختگی، اس کی بلند ہمتی، اس کی اعلیٰ ظرفی، اور یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں اگر کوئی عورت اپنا پیغام بیوہ ہونے کی صورت میں کسی کو دیتی ہے، اور وہ بھی کسی ایسے شخص کو جو کہ عمر میں بھی اس سے کم ہو، تو اسے کیسے کیسے الزامات سے نوازا جاتا ہے، کس طرح اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے کام کیا کیسے، اس کو کوئی حق نہیں تھا ایسا کام کرنے کا، اور انتہائی یعنی کہ کردار تک پر اس کی بری باتیں کہہ دی جاتی ہیں. لیکن ہمارا دین ان چیزوں میں کوئی برائی نہیں سمجھتا. اس میں ایک بہت ہوپ ہے ایسی خواتین کے لیے جو ایسے حالات سے گزر رہی ہیں اور جو ایسے مسائل سے دوچار ہیں کہ جس میں ان کے لیے مایوسی کے سوا کچھ نہیں بچتا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بیوگی کی زندگی ہر عورت کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ایک بہت ہی ڈپریسو زندگی ہے جس کا کوئی تصور اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ حالات سے گزر رہا ہو. شوہر کی عورت جتنی بھی چاہے ناشکری کر لے، برا بھلا کہہ لے، لیکن اس کی موجودگی اس کے لیے ایک انتہائی مضبوطی کا سبب ہوتی ہے، اس کے لیے انتہائی خوشی کا سبب ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ناشکری کرنے والی عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو اپنے لیے انعام نہیں سمجھتی. لیکن جب وہ ان سے چھن جاتا ہے اور کسی بھی وجہ سے دوری ہو جاتی تو پھر عورت کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب اس کی زندگی کس درجے میں ایک نا امیدی والی زندگی بن گئی. اس کے باوجود بھی ہمارا دین ہم کو اس بات کی ہوپ دیتا ہے، اور سب سے بڑی مثال ہم کو اپنے رسول کی زندگی میں نظر آتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے شادی پر رضامندی کیوں دی؟ صرف اخلاق کی بنیاد پر، صرف کردار کی مضبوطی کی بنیاد پر، اور پھر اس بات کو کسی درجے میں بھی عیب نہیں سمجھا کہ کوئی بیوہ ہے یا کوئی عمر میں بڑا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ایک ایسی ذات تھی جس کو ہر طرح کی لڑکی مل سکتی تھی. اس دور میں ہر خاندان، ہر قبیلہ آپ کو اپنی بیٹی دے کر کے عزت اور شرف کا مستحق ہو سکتا تھا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف یہ کہ شادی کی، بلکہ آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی. جتنا وقت ان کے ساتھ گزارا
وہ صرف اور صرف وہی آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کے پاس تھیں. ایسا نہیں ہوا کہ ان سے تو شادی کر لی اور اس کے بعد پھر اور دوسری شادیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں شادیاں نظر آتی ہیں، ازواج نظر آتی ہیں، وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے محبت کا یہ حال تھا کہ آخر زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے لیے تحائف بھجواتے تھے، قربانی کرتے تو ان کے لیے گوشت بھجواتے تھے، اور کبھی ان کا تذکرہ آ جاتا تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ جایا کرتے تھے ان کو یاد کر کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے اس درجے میں رقابت محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے انتہا درجے کی محبت دیکھ کر کے. اور یہ ایک فطری سی بات ہے، نیچرل سی بات ہے. تو بہرحال تو یہاں پر اس طرح سے ہمارے لیے بہت سبق ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی میں بھی. تو تھوڑی سی ہم نے اس کی تفصیل دیکھی، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی. ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی. آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی. صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی. ان کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی، لقب تھا، وہ ابو القاسم بھی تھا. پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور پھر آخر میں عبداللہ. کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے، یعنی کہ 2 بیٹے تھے، اور پھر ماریہ قبطیہ سے آخری ابراہیم تھے، بچپن ہی میں فوت ہو گئے. البتہ تمام بچیوں نے یعنی لڑکیوں نے عہد نبوت پایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی وہ دور بھی بیٹیوں نے پایا. اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئیں. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں. تو جب آپ کے بیٹوں کی وفات ہو گئی تو آپ دیکھیں کہ یہ جو اولاد کی وفات ہے، اور پھر یہ کہ سب کے سب یعنی کہ 5 اولادیں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں. 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں. ایک بھی بچہ اگر کسی کا اس کی زندگی میں وفات پا جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. اس کو اپنی زندگی ایسی معلوم ہوتی ہے گویا کہ اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہ گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ اس کی اولاد کو اس سے لے لیا جائے، اور پھر اس کے بدلے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے وہ یہ کہ جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. یعنی اللہ کو پتہ ہے اس بات کا کہ بندے کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے کہ اس سے اس کی اولاد چھن جائے. وہ اولاد جس کو ایک ماں اتنے عرصے تک پیٹ میں رکھتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، پھر اس کے لیے ہر طرح کی تکلیف سہتی ہے، پھر باپ اس کا ہر طرح کی مشقت کرتا ہے اس کے لیے، اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، پروان چڑھاتا ہے، تعلیم کی فکر کرتا ہے، ہر چیز. کوئی یعنی کہ والدین کے جو درجات رکھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی جن کا تذکرہ ہے تو وہ معمولی نہیں ہے. اور پھر اس اولاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر واپس لے لیتے ہیں اپنی حکمت کی بنا پر اور اس شخص کی تقدیر کی بنا پر، تو پھر وہ انسان بالکل ایسا محسوس کرتا ہے گویا اس کو اس کی زندگی میں کوئی نعمت کبھی ملی ہی نہیں، اور انتہائی مایوسی والی زندگی اس کی ہوتی. اس کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ خدا نخواستہ یہ حادثہ یا واقعہ پیش آیا ہو. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی اولاد کا دکھ نہ دکھائے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس تذکرے کو ہم صرف یوں ہی پڑھ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی اولاد تھی اور کوئی نہیں بچی، لیکن اس درد کو اگر ہم محسوس کریں کہ کس درجے کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو کھو کر کے اٹھائی، لیکن کیا اس تکلیف کو اٹھانے کے بعد آپ دونوں حضرات نے اپنی زندگی سے ہر کام کو الگ کر دیا،
یا پھر کسی کام کو کرنے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھا اور بس ویسے ہی بیٹھ گئے پھر زندگی کے ہر کام سے بری ذمہ ہو کر، نہ کوئی دعویٰ کا کام کیا، نہ کوئی پڑھنے لکھنے کا کام کیا، نہ اور کسی دوسرے کاموں میں حصہ لیا، نہ معاشرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھا، کچھ بھی تو ایسا نہیں ہوا۔ سب کچھ ویسا ہی چلتا رہا ان کی زندگیوں میں، اسی طرح سے صلہ رحمی کے معاملے، اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے معاملے، اسی طرح دوسروں کے لیے محنت کے معاملے، اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ خیر و خوبی کے معاملے۔ نہ امانت چھوٹی، نہ دیانت چھوٹی، نہ سچ چھوٹا، نہ خوش اخلاقی چھوٹی، کچھ بھی نہیں۔ اولاد چھوٹ گئی، وہ غم ایک اپنی جگہ ایک ایسا غم تھا جس کا کوئی بھی بدلہ نہیں دے سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم کو دینے کے ذریعے سے کس بات کے لیے تیار کیا؟ یہ ایک تیاری تھی۔ یہ سارا سب کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے، کہ ایک کے بعد دوسرا غم اور دوسرے کے بعد تیسرا غم اور ایک کے بعد دوسری آزمائش اور دوسری کے بعد تیسری آزمائش، یہ سب تیاریوں کے حصے ہیں کہ جب نبوت ملے گی تو اس سے زیادہ سخت حالات پیش آئیں گے، اس سے زیادہ مسائل پیش آئیں گے۔ تو جب انسان ان مسائل کو جھیلنے کا، فیس کرنے کا عادی ہوگا تو آگے کے جو مسائل پیش آنے والے ہیں، ابھی بہت کچھ آگے چل کر کے سہنا ہے اور برداشت کرنا ہے اور نبوت کا بار اٹھانا ہے، تو اس کے لیے انسان کو کس طرح مضبوط کیا جائے، کیونکہ آزمائشیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ اگر انسان کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط ہے اور اسے اپنے رب پر توکل اور بھروسہ ہے اور اسے اپنے رب سے ہر دم اچھی امید ہے، تو انسان آزمائشوں کے ذریعے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر اس کا بھروسہ اللہ کے اوپر اس درجے میں نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے، تو پھر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی کی کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے، کیونکہ ایک مایوس انسان زندگی کی کسی شاہراہ پر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی جگہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمزور اور ایسا انسان سمجھنے لگتا ہے جو پھر سب سے زیادہ بیچارہ ہے، اور یہ بیچارگی پھر انسان کو کسی کام کے لائق نہیں رہنے دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم ایک ایک قدم پر یہ دیکھیں کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی شروعات سے لے کر اور جوانی کی عمر تک، جب تک ابھی نبوت ملی نہیں ہے، اس سے پہلے کس کس طرح تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے، جب یتیم ہو گئے، 2 سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر بہت زیادہ شفیق دادا کا انتقال ہو گیا، پھر کفالت چچا کے حصے میں آئی، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح شادی ہوئی اور کس طرح ایک ایک کر کے آپ کی اولاد آپ سے جدا ہوتی چلی گئی۔ حال یہ ہو گیا کہ جب عبداللہ کا انتقال ہوا، آپ کے چھوٹے بیٹے کا انتقال ہوا، تو ابو جہل جو آپ کا انتہائی دشمن تھا، اس نے کام کیا کیا کہ پورے مکے میں وہ چلاتا پھرتا تھا کہ محمد کی تو جڑ کٹ گئی، محمد کی جڑ کٹ گئی، یعنی کہ اب ان کے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، لہٰذا ان کا خاندان اب چل نہیں سکے گا۔ تو بیٹوں کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل فرمائی کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا رتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، کسی کا نام ہمیشہ ہمیشہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کوئی کتنا مذاق اڑا لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جس طرح سے ان اولادوں کا غم ہم دیکھتے ہیں ایک کے بعد ایک، اس سے دیکھ کر بہت زیادہ سبق ملتا ہے، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے الفاظ فرمائے، یہ بھی بہت ہی صبر کی ایک جس کو کہنا چاہیے صبر کا انعام ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو
سورہ کوثر کی تفسیر بھی ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ فرما دیا. اس بات کے جواب میں جو اس دنیا فانی کی چیز تھی اور فناہی ہونے والی تھی، یعنی آپ کی اولاد، اور آپ سے کوثر کا وعدہ فرمایا گیا، حوض کوثر کا، جس سے ایک گھونٹ پینے کے لیے بھی، ایک گھونٹ پینا بھی انسان کے لیے باعث سعادت ہوگا، اور جس کے لیے ہم تمنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پینا نصیب فرمائے انشاءاللہ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عسر کے ساتھ انسان کو یسر عطا فرماتے ہیں. تکلیف کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو امید اور ہوپ دیتے ہیں اور آسانیوں کا وعدہ فرماتے ہیں. آگے اگلا قصہ ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں. یہ دیواریں ایک بار کعبے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں. دیکھیں کہ پہلے جس طرح خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا تو آج کی تعمیر اور اس دور کی تعمیر میں بہت فرق تھا نا، کہ اتنی مضبوط اور اتنی پتھر کی عمارتیں تو اس وقت نہیں بنائی جاتی تھیں، کہ جس طرح کی بنائی گئی تھی تو ایک دفعہ آگ لگ گئی تھی تو اس کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو گئی تھیں، اور پھر دوسری بار کیا ہوا کہ ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے وہاں پر دیواریں جو تھیں ان کو نقصان پہنچا. تو اب قریش جو تھے وہ مجبور ہو گئے کہ اس کی اثر نو تعمیر کریں. اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے. اتنا ان کو بھی شعور تھے وہ مشرکین، لیکن اس کے باوجود ان کو اس بات کا شعور تھا کہ حلال مال کیا ہوتا ہے اور حرام مال کیا ہوتا ہے. لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے، ایک مقدس جگہ ہے، لہٰذا اس کی تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے. چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے. انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ مبادا اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے. بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا، یعنی ہم جو ہیں اچھی نیت سے اس کو گرا رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم دوبارہ بنا سکیں گے، لہٰذا اس میں ہلاکت کا اندیشہ نہیں. جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، یعنی اس کی دیواروں کو گرانا شروع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا. اس کے بعد تعمیر شروع کی. تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا. اشراف اپنے کندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے. تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا. چونکہ مال اتنا جمع نہیں ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبے کا حصہ ہے. اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی گیا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا کہ حتیم کا حصہ ہے جو خانہ کعبہ سے باہر کا حصہ ہے، لیکن وہ دراصل پہلے خانہ کعبہ کے اندر کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا، اور اس وقت وسائل کی کمی کی وجہ سے اس کو ایک چھوٹی سی دیوار کی شکل دے کر کے چھوڑ دیا گیا تھا. کیونکہ خانہ کعبہ جو تھا وہ پہلے اس شکل میں چوکور شکل میں نہیں تھا بلکہ مستطیل شکل میں تھا، تھوڑا لمبائی میں زیادہ تھا. لیکن بعد میں وہ دیوار جب اب آپ اگر غور کریں تو اگر اس دیوار سے لے کر کے آخر تک کے حصے کو دیکھیں تو چوکور شکل نہیں بنتی ہے، لیکن چوکور شکل بعد میں وجود میں آئی اور اس کی ایک پوری اپنی ایک الگ تاریخ ہے. جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے. اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا. لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قریش نے دیکھتے ہی کہا
حاضل امین ردیناہ حاضہ محمدن، یعنی یہ محمد ہیں جو امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ سب کو معلوم تھا کہ حجر اسود کتنا اہم پتھر ہے اور کتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے، لہٰذا سب یہی چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے حجر اسود کو وہ ان کا قبیلہ یہ شرف حاصل کرے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگائے۔ لیکن پھر اس جھگڑے کو نپٹایا کس طرح گیا اس کا یہاں پر آپ کی کتاب میں بیان ہوا کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ لڑائی ہو جاتی، خون خرابہ ہو جاتا، 4-5 روز تک یہ جھگڑا چلتا رہا کہ کون لگائے کون کرے۔ تو لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے آ جائے گا حرم میں وہی پھر اس بات کو طے کرے گا کہ کون لگائے۔ اور اللہ کا کرنا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اگلے دن حرم میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ پر یہ فیصلہ چھوڑا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ کس طرح سے کون اس کو لگائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکیمانہ فیصلہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب لوگ خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبے میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ چھت تھی، یعنی کہ تعمیر میں کچھ تھوڑی سی رد و بدل کی گئی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک مضبوط عمارت قائم ہو جائے تاکہ اسے سیلاب اور آگ اور اس طرح کی چیزیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو سبحان اللہ، یہ اس واقعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری کا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلند رکھنے یا اپنے قبیلے کو بلند رکھنے کے لیے کوئی اقدام کیا کہ خانہ کعبہ کو میں حجر اسود کو خود بعد میں تو لگایا، لیکن انہوں نے شامل سب کو کیا تاکہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ کوئی قبیلہ، کوئی قوم، کوئی خاندان اس میں نہ ہو کہ فلاں جو ہے وہ افضل تھا، فلاں کو لے لیا گیا، ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی کامیابی اگر آپ کو حاصل ہو تو آپ اس میں دوسروں کو شریک کریں۔ اگر کوئی آپ کی کسی صلاحیت کا اعتراف کرتا ہے تو اس صلاحیت میں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت رکھیں۔ خالی اپنی ہی آواز بلند رکھنا، اپنا ہی جھنڈا اونچا رکھنا اور اپنے آپ کو ہی منوانا، یہ ہمارا دین ہم کو نہیں سکھاتا، کیونکہ اس سے کئی بری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ حسد پیدا ہوتا ہے، نظر لگتی ہے دوسروں پر، اور اس طرح کے اور بھی جس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، بہتان لگانا، اس طرح کی بہت ساری اخلاقی برائیاں اس وقت سامنے آتی ہیں جب کوئی انسان صرف اپنے آپ کو بلند رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں کو اپنا شامل حال نہیں کرتا، دوسروں کو موقع نہیں دیتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں، آپ کو پڑھانا اچھا آتا ہے، لوگ آپ سے پڑھ کر خوش ہوتے ہیں یا آپ کو اندر سمجھانے کی اچھی صلاحیت ہے۔ کوئی دوسرا ایک ایسا ہے کہ جو ابھی سیکھ رہا ہے، ابھی اس نے شروعات کی، لیکن اس کے اندر ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، ایک اس بات کی خواہش ہے کہ وہ اس کام کو اچھی طرح سے کر سکے، لیکن اس کو آپ یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ نہیں آپ کے بس کا یہ کام نہیں ہے، آپ نہیں کر پائیں گی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایک اچھے انسان کی اچھی صلاحیت سے ایک معاشرہ محروم ہو جائے گا۔ کیا پتا کہ وہ محنت کرتے کرتے کل کو آپ سے بھی آگے نکل جائے اور اس کے اندر آپ سے بھی بہتر صلاحیت پیدا ہو جائے، یا پھر یہ کہ آپ کو خود ایک ہینڈ کی ضرورت ہو کہ آپ اس سے کام لے سکیں اور آپ اس کے ساتھ مل کر زیادہ بہتر طرح سے کام کر سکیں۔ تو یہ جو کوالٹی یہاں پر ہم کو اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے، جو ایک اچھی خوبی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ اپنی کامیابیوں میں دوسروں کو شریک کرنا انسان کے لیے مزید کامیابیوں کے دروازے کھولتا ہے۔
اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مزید کامیابیاں حاصل کرے اور مزید اس کے کاموں کی، اس کی صلاحیتوں کی، اس کی خوبیوں کی کوالٹی میں امپروومنٹ ہو، تو اسے ہمیشہ دوسروں کو اس میں شریک کرنا چاہیے اور دوسروں کو موقع دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ دوسرا آگے جا کر کیا کرنے والا ہے، اور آپ کہاں پر اگر دوسروں کے راستے کاٹیں گے تو خود آپ کا راستہ کہاں پر بند ہو جانے والا ہے۔ تو ہمیشہ اس واقعے سے جو میں نے اپنے لیے سبق لیا وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ اور پھر جو حجر اسود ہے، جو کافی لوگوں کو اس کا موقع ملا بھی ہوگا کہ اس کا بوسہ لیں اور اس کو چھوئیں، اس کی ہم تھوڑی سی یہاں پر احادیث کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، یہ پتھر پہلے برف سے بھی زیادہ سفید تھا، مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یعنی ایک پتھر پر بھی گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اور پھر گناہوں کا تسلسل دل کو بالکل سیاہ کر دیتا ہے، صاف ستھرے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو حجر اسود کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ استلام یعنی بوسہ لینا اور چھونا، ٹچ کرنا، وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے، بوسہ لیتے ہوئے یا پھر چھوتے ہوئے، اس لیے میں کسی سختی یا نرمی کی پرواہ کیے بغیر اس کا استلام کرتا ہی رہوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جاہلیت کی نجاستوں نے اسے یعنی حجر اسود کو نہ چھوا ہوتا تو جب آفت والا آدمی یعنی بیمار آدمی اسے چھوتا تو صحت یاب ہو جاتا، اور زمین پر یہی حجر اسود ہے جو جنت سے آیا ہے۔ زمین پر ہمیں جنت کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جنت کی کسی چیز کی خوبصورتی اور حسن کا اور خوبیوں کا، لیکن جنت کی کوئی چیز اگر کوئی انسان اس دنیا میں دیکھ سکتا ہے تو وہ حجر اسود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچانا تیرے اختیار میں ہے، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا۔ یعنی بوسہ دینا گویا جیسے کہ غیر مسلم ہمارے اوپر یہ الزام ڈالتے ہیں کہ ہم اگر بتوں کو پوجتے ہیں اور چھوتے ہیں اور مانتے ہیں اور ان کے اکرام کرتے ہیں تو مسلمان بھی تو اس پتھر کا اکرام کرتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں کہ مسلمان اس نیت سے اس کا اکرام کرتے ہیں، بلکہ اپنی نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں۔ ان کا جواب یہی ہے اگر آپ کے سامنے کبھی یہ سوال آئے کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں اور اس کا اکرام ہم اس کی عبادت کی نیت سے نہیں کرتے، بلکہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ ایک تو ہمارے نبی کی سنت ہے، دوسرے ایک کہ ہماری جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے جس کو چھونا اور جس کو بوسہ دینا ہمارے لیے باعث شرف ہے، لیکن اس میں کسی بھی طرح کی عبادت کا کوئی دخل نہیں۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس سے چمٹ گئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تجھے بہت چاہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور جس نے اسے حق کے ساتھ چوما اس کے متعلق گواہی دے گا۔ تو اس کو چومنا، اس کو چھونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم بات ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حجر اسود جب آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بڑا ہوگا
اور اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے. یعنی یہ پتھر جو یہاں پر ہمیں اتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے، جس کے بوسے کے لیے، جس کے استلام کے لیے لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں، وہ وہاں پر ایک پہاڑ کی شکل میں ہوگا. تو سبحان اللہ، یہ اس کی کچھ خصوصیات تھیں اور کچھ اہمیت تھی جس کو ہم نے دیکھا. آگے چلتے ہیں ہم اپنی کتاب کے ساتھ انشاءاللہ. اور پیج نمبر آپ کا 55 ہے. نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھیں، جو اطوار تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھیں، وہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی، جب آپ نبی بن گئے، رسول بن گئے، تو ایک دم سے ساری کی ساری خوبیاں آپ کی سیرت میں جمع ہو گئیں. بلکہ نبوت سے پہلے بھی آپ ایک باکردار، بااخلاق اور انتہائی مکرم شخص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے. جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور نکھر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے. سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع، سب میں ممتاز تھے. بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا تھا بھلائی کرنے اور احسان کرنے میں. ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا، اب یدو یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی عصمت للارامل. وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے. یعنی آپ کے چچا ظاہر ہے آپ کو بہت چاہتے تھے، اور عربوں کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ نثر میں بات کرنے سے زیادہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ اس بات کو نظم میں بیان کیا جائے، اور وہ اپنے احساسات کو نظم میں بیان کرتے تھے. تو بہت چاہنے والے چچا کی چاہت کا ثبوت ہیں یہ اشعار کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھتیجے کی تعریف فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پر لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے تھے. تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو یہ باتیں آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہیں، اسی کو کچھ ہم اور احادیث کے ذریعے سے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے، اور احادیث سے بھی یہ باتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے سے ان باتوں کا ہم کو ثبوت ملتا ہے. صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت میں ساجی تھے. تو ان سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ میرے مدح اور میرے اعمال کا ذکر کرنے لگے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے متعلق تم سے زیادہ جانتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شراکت دار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مخالفت کرنے اور لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہیں تھی. اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی کا کہنا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں لات کی عبادت کبھی نہیں کروں گا. بت کا نام تھا لات اور عزا. لات کی عبادت کبھی نہیں کروں گا. اللہ کی قسم میں عزا کی عبادت کبھی نہیں کروں گا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ عزا وغیرہ کے حوالے سے اپنی قسم پوری کیجیے. راوی کہتے ہیں کہ یہ ان بتوں کے نام تھے جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، پھر بستروں پر لیٹتے تھے. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، کبھی بھی کسی بت کو نہیں پوجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک بہت عام تھا. جب
لیکن اس وقت میں جو اور دوسرے ادیان میں تھے تو بالکل جس کو کہہ لیں آپ کے آٹے میں نمک کے برابر کچھ ایسے لوگ بھی جو تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو دین حنیف پر قائم تھے، یعنی اس دین پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین تھا، تو اس دین پر اس وقت میں بھی کچھ لوگ قائم تھے اور شرک سے پرہیز کرتے تھے، اور انہی میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ایک تانبے کا بنا ہوا بت تھا، اس کو اصاف کہتے تھے، اور ایک نائلہ تھا، اصاف اور نائلہ دو بت تھے، تو مشرکین طواف کرتے ہوئے ان کو چھوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو ہاتھ لگا دیا، یعنی ان بتوں کو ہاتھ لگا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ پھر طواف کیا تو میں نے کہا میں ضرور ہاتھ لگاؤں گا، چھوٹے تھے، بچے تھے اس وقت، تو حتیٰ کہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ میں نے ہاتھ لگا دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں منع نہیں کیا گیا؟ کسی اور راوی کے الفاظ ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی اور آپ پر کتاب نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، حتیٰ کہ آپ کو اللہ نے عزت بخشی جو بخشی اور آپ پر نازل کیا جو نازل کیا، یعنی کہ آپ کو نبی بنایا۔ یعنی نبی بننے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہ ہاتھ لگایا اور نہ اس کے آگے سر جھکایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم وہ دن ہے جس میں زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، اس زمانے میں آپ بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی یہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں بھی رکھا کرتے تھے، اس سے پہلے جب آپ کو رسول بنایا گیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں عرفے کے دن اس کو ڈھونڈنے نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو قریش میں سے ہیں، پھر ان کا یہاں کیا کام ہے؟ یعنی قریش اس وقت اعلیٰ نسبی کے لیے مشہور قبیلہ تھا، لہٰذا وہاں پر لوگ عرفات میں وقوف وہ لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے میں جو حسب نسب کے اعتبار سے کم ہوتے یا پھر باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے، جو لوگ وہیں کے وہیں رہ رہے ہوتے، وہ اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ وہاں پر وہ عرفات میں وقوف کریں، جو اب حج کا بالکل ایک لازم حصہ ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی وقوف عرفہ فرمایا کرتے تھے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے کہا، یعنی جب جعفر پہلی حبشہ کی ہجرت ہوئی اور وہاں پر جو بادشاہ تھا نجاشی تھا حبشہ کا، اور اس نے بلا کر حضرت جعفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے جو بیان دیا وہ بھی بہت اہم ہے۔ حضرت جعفر نے کہا، حضرت جعفر بن ابی طالب نے، یعنی آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت جعفر بن ابی طالب، کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑ دیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، اور ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی طرز زندگی پر چلتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کے حسب نسب، صدق و امانت اور عفت و عصمت کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی آپ کی عفت و عصمت اور حسب نسب اور صدق و امانت کی آپ کے چچا زاد بھائی نے گواہی دی اس وقت پر جب کہ وہ خود مسلمان نہیں تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کریں گے، اور یہ بات بھی حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی شرکیہ کام نہیں کیا۔ تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے جو اوصاف حمیدہ تھے اس سے مالا مال تھے، نبوت سے پہلے بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کا آپ کی پیج نمبر 55 کا آخری پیراگراف، اللہ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈالتی تھی، چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے
اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات و عزیٰ کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہیں فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھیں۔ یعنی اس زمانے میں بھی جو لوگوں کے ملنے جلنے کی جگہ ہوتی تھی، جیسا کہ آج کے دور میں بھی ہے کہ کہاں پہ ملتے جلتے ہیں، تفریح گاہوں میں ملتے ہیں یا کسی ایسے جگہوں پر جہاں پر انٹرٹینمنٹ ہو سکے، تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا، اس زمانے میں بھی اس طرح کی مجلسیں قائم کی جاتی تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کی مجلسوں میں نہ شرکت فرمائی اور نہ کبھی ان کو قابل اعتنا سمجھا اور نہ کبھی وہاں پر اپنی محفلیں جمائیں۔ الحمدللہ ہمارا فرسٹ لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم اگلا لیسن شروع کر لیں گے، آج تھوڑا پڑھیں گے اس کے بارے میں، پھر کوئی سوالات ہوں گے تو اس کو آپ ضرور نوٹ کر لیجئے گا اور کیجئے گا۔ اگلا لیسن ہے پیج نمبر 57، نبوت اور دعوت۔ نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں۔ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا، یعنی سوچ کا جو ایک فرق تھا وہ واضح ہوتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے۔ یعنی آپ کی سوچ اپنی قوم سے الگ تھی، اور آپ کی سوچ نہ صرف یہ تھی کہ شرک ایک بری چیز ہے، شرک سے خود کس طرح سے بچا جائے، بلکہ ساتھ ہی ایک قوم کی بھی فکر تھی، اور ان کے نہ سدھرنے کی صورت میں اچھائی کی طرف دعوت دینے کے باوجود برائیوں میں پڑے رہنے کی ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے۔ اور یہ ایک مصلح کے لیے، مصلح قوم کے لیے، قوم کی اصلاح کرنے والے شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے اندر اپنی قوم کی فکر ہو، اس بات کا رنج ہو کہ دوسرے اچھائی کی طرف کیوں رغبت نہیں رکھتے یا کس طرح ان کو اچھائیوں کی طرف لایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے بھی ریفارمرز گزرے ہیں دنیا میں، انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر کے اپنی قوم کے لیے کام کیے۔ آج جن باتوں کو، جن چیزوں کو، جن کتابوں کو اور جن افکار کو ہم بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ لیتے ہیں اور جن کے قدر بھی نہیں کرتے، کبھی ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کتابوں کو لکھنے والے کون لوگ تھے، ان افکار کو ہمارے سامنے پیش کرنے والے کون لوگ تھے، ان انسٹیٹیوٹس کو بنانے والے کون لوگ تھے۔ کیا انہوں نے اتنی ہی آسان زندگیاں گزاری تھیں جیسی آج ہم گزارتے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح سے انہوں نے اپنی لائف میں اپنے صرف بچوں کو اہمیت دی تھی، اپنے شوہروں کو، اپنے رشتوں کو اہمیت دی تھی، یا کہ پھر پوری قوم کو انہوں نے اپنا سمجھا تھا؟ آج ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اگر دیکھیں تو کیا سر سید نے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے سب کچھ اکٹھا کر کے اس کو تعمیر کروا دیا تھا، یا پھر اس کے لیے کچھ قربانیاں کی تھی؟ اسی طرح سے ہم جن کتابوں پر بالکل اس طرح سے تنقید کرتے ہیں کہ فلاں کتاب بالکل اچھی نہیں ہے، یا فلاں کتاب جو ہے بالکل ان آتھینٹک ہے، یا فلاں چیز ہمارے حساب سے اچھی نہیں ہے، یا یہاں تک کہ ہماری جرأتیں بڑھ گئی ہیں کہ آج حدیث پر بھی انگلی اٹھانے سے نہیں چوکتے، کہ حدیث کو نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ آتھینٹک نہیں ہے۔ آتھینٹک ہوتا کیا ہے؟ حدیث کی آتھینٹسٹی کن باتوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کو جمع کرنے والوں نے جمع کس طرح کیا، اس کے لیے انہوں نے کس کس درجے میں قربانیاں دیں، کیا یہ سب سوچنے کی ہم کبھی زحمت کرتے ہیں؟ یہ صرف اعتراض ہمارا حق ہے۔ کوئی اچھی بات ہمیں بتانے لگتا ہے تو ہم سب سے پہلے سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کا مسلک کیا ہے؟ کیا ہم میں سے 10% لوگوں کو بھی مسلک کا میننگ معلوم ہے؟ یا ہم کو
میں سے 10% لوگوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ چاروں جو امام تھے جن کی بنیاد پر آج ہم اختلاف کا دروازہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے انتہائی گہری دوستیاں رکھتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد کی حیثیت رکھتے تھے، اور کس درجے میں انہوں نے آپس میں ایکے اور اتفاق کو اہمیت دے رکھی تھی۔ آج اگر ہم سے کوئی ان 4 اماموں کے پورے ناموں کو پوچھ لے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا تھا، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا تھا، یا اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کی کتابیں کون کون سی تھیں، تو ہم میں سے 2% لوگوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن ہم جھگڑوں کی بنیاد بنا لیتے ہیں مسلک کے اختلاف کو، اور پھر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے علم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اس علم کو حاصل نہیں کرنا چاہتے جو کوئی نیک نیتی کی بنیاد پر ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہماری ایک طرح کی بہت کم نصیبی ہے، اور جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے وہ رنجیدہ ہوتے تھے۔ وہ قوم جو مشرک تھی، جو بتوں کو پوجتی تھی، جو آپ کو برا بھلا کہتی تھی، جس کے ایک شخص نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے انتقال کے موقع پر پورے شہر کے چکر لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ اب تو محمد کی جڑ کٹ گئی، نعوذ باللہ۔ اس قوم کے لیے آپ کے دل کے کیا جذبات تھے، کیا شوق تھا کہ اس قوم کو سدھارا جائے، یہاں تک کہ قرآن حکیم میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک، شاید ایسا ہے کہ آپ اتنے غمگین اور رنجیدہ رہتے ہیں اس قوم کے لیے، گویا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی، یہ ان کا جذبہ تھا، جس کے نتیجے میں آج دین ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن اس دین کو کس طرح ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کی تو پیدائش سے پہلے سے جو ایک غم کی داستان ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کو تو ہم پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور اپنے تعصب کی نظر کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے تو بارے میں بھی ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر ہم سبق کیسے لیں گے، پھر ہم مقصد پر پورے کیسے اتریں گے؟ جو ہمارے دین کو دینے کے لیے ہمارے لیے اتنی کچھ قربانیاں کر گئے، ان کے تو نام ہی ہم کو پتہ نہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے کس کس درجے میں قربانیاں کی، کس کس درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے معاملات کیے، کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بننے کی کوشش کی، کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے پر آگے چلنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کس کس طرح کے ساتھی نصیب فرمائے، عورتوں میں سے بھی اور مردوں میں سے بھی۔ تو ہم اگر اس علم کو حاصل نہیں کریں گے، آپ دیکھیں کہ اس وقت گروپ میں ماشاءاللہ 500 سے ابو لوگ ہیں جو واٹس ایپ پہ گروپ بنا ہوا ہے، اور اس وقت ہماری کلاس میں 156-57 کی تعداد ہے، اور کچھ اسی طرح کے لوگ تھوڑے بہت جو اور دوسرا ہماری گوگل میٹ ہے اس پر ہوں گے۔ تو یہ تو ہے ہمارا شوق، اتنا ہی ہے نا بس، کہ آدھے لوگ بھی شریک نہیں ہیں۔ انہوں نے شوق میں دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو گروپ میں تو ڈال دیا، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کا شوق کس درجے میں ہے؟ اپنے نبی کی بات کو تو ہم سننا نہیں چاہتے، تو پھر ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عزم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں خود نہ صرف آگے بڑھنا ہے، بلکہ جس طرح ہمارے نبی نے اپنی ذات کے ساتھ ثابت کیا کہ قوم کا درد دل کے اندر ہونا چاہیے، تب اس قوم کی سدھار کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے پیاروں کی فکر کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی، شوہروں کی، بھائیوں کی، والدین کی اور اپنے ساتھیوں کی اسی درجے میں فکر کرنا ہے کہ صرف ہمیں اپنا سدھار نہیں کرنا
بلکہ اپنے ساتھ والوں کا بھی سدھار کرنے کی فکر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایک قدم میری طرف بڑھاؤ گے تو میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا. ہم اگر آج ایک کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے، محبت سے، پیار سے، حکمت سے اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کریں گے، تو 10 ہاتھ ہمارے طرف انشاءاللہ اور بڑھ جائیں گے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کسی ایک کو دعوت دیتے ہیں، لیکن آپ جس کو دعوت دیتے ہیں پھر وہ اگلے کتنوں کو دعوت دیتا ہے اور سارا ملٹیپلائی ہو کر آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے. تو یہ بات، یہ دعویٰ کا کام سیکھنا ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے سیرہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو سے ہمارے لیے مثال قائم کی کہ ہم دعویٰ کا کام کس طرح کریں، کیونکہ ہم اپنے نبی کی وہ امت ہیں جو پھر قیامت تک یہی امت رہے گی اور کوئی دوسری امت نہیں آئے گی. اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے رب کا انتہا درجے میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے نصیب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سعادت لکھی. لیکن خالی اس کو سمجھ کر کے بیٹھ جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا وقت ہے یہ. آج ہم بہت سارے لوگوں کے لیے روتے تڑپتے ہیں جو اس وقت دنیا میں سختیوں سے پریشان ہیں، اور واقعی تڑپنا بھی چاہیے ہمارے دلوں کو، کیونکہ ایک مسلمان تو ایک جسد کی طرح ہے کہ اگر اس کی انگلی بھی دکھی تو پورا جسم مبتلا ہو جاتا ہے. واقعی ہمارے دلوں کو تڑپنا چاہیے، ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال کو بدلنے کی بھی فکر کرنا چاہیے. اگر یہ فکر ہم نے نہیں کی تو یہ جو ہماری آگے آ رہی ہے نسل، یہ تو اس سے بالکل ہی بے بہرا ہو جائے گی. آج آپ دیکھیں کہ ہزاروں گھر ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام تک بچوں کو پتہ نہیں ہے، کلمہ پتہ نہیں ہے. اور میں آپ سے اس لیسن کو میں نے شروع تو کر دیا، لیکن میرا ارادہ یہی ہے کہ میں بس اس کا صرف اتنا ہی پیراگراف پڑھوں گی، کیونکہ اس کے بعد مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی. آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں نا، ان سے مجھے بہت اہم بات کرنی. اس کو میں شروع کروں گی، اس کا اختتام بعد میں نیکسٹ کلاس میں کروں گی، لیکن وہ اہم بات اس لیے کر لوں کہ میری جو بہنیں یہاں پر اس وقت اکٹھا ہیں وہ میرے لیے بہت قیمتی ہیں. اور میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ میں سے جو بہنیں بھی ٹیچنگ لائن میں ہیں وہ مجھ سے ضرور رابطہ کریں. آپ مجھے میسج کریں، اور ہم انشاءاللہ اسی پر آپ کے گروپ پہ ہی میں شیئر کروں گی اس بات کو کہ ہم ایک میٹنگ اسی ہفتے میں رکھیں گے اپنی اوقات کی سہولت کے ساتھ، اور اس میں ہم یہ بات طے کریں گے کہ ہم نے جو یہ زوم کی میٹنگ پرچیز کی ہے، تو جو دن ہمارے اس ہفتے کے خالی جاتے ہیں اس میں، جس میں ہماری کلاس نہیں ہوتی اس میٹنگ میں، ان دنوں میں سے کسی دن کو رکھ کر کے ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی پروگرام سیٹ کریں جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو کم از کم بیسکس کی تعلیم دے سکیں. بیسکس سے میری مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر کلمہ اور کلمے کا کیا مقصد ہے، مثال کے طور پر نماز اور نماز کا کیا صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا، اور اس کی کیا اہمیت ہے. اور اسی طرح سے اسٹوریز فارم میں ہم ان کو قرآن میں ہمیں جتنے نبیوں کی کہانیاں ملتی ہیں، قصے ملتے ہیں، ان سے ہم ان کو واقف کرانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو نرم دل ہیں اس وقت، ان پر زمانے کے اثرات مرتب ہونے سے پہلے اپنے دین کے اثرات مرتب ہو سکیں. ان کو پتہ چل سکے کہ ہمارے نبی تھے کون، اور دوسرے انبیاء کون تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور کیوں مبعوث فرمایا، اور ان کا مقصد کیا تھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج ہم شکوہ ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں دین کی تعلیم نہیں دی جاتی. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کیونکہ میرا تعلق تو اسی ملک سے، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کے دین کی تعلیم کی فکر گھروں میں کر رہے ہیں، یا صرف ہم ایک مولوی صاحب کو بلا کر کے جو 15 منٹ بچے کو قرآن پڑھا کے چلے جاتے ہیں، اور جس کے بعد ہم اس کو کھولنا بھی اور بچے کو کھلوانا بھی اسے پسند نہیں کرتے، اور ہم یہ کہتے ہیں ان کا ہوم ورک اتنا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. تو ہم اپنے ایسے بچوں کے لیے کسی ایک ایسی کلاس کی ترتیب کریں ان دنوں میں. اور اس کے لیے مجھے آپ میں سے جو ہماری ٹیچرز کمیونٹی ہے، یا پھر یہ کہ ٹیچرز نہیں بھی ہیں لیکن ان کے ذہن میں کوئی اچھا خاکہ ہے، کوئی اچھا پروگرام ہے، کوئی ایسا پروگرام جس کو ہم عمل میں لا سکیں فوری طور پر،
ہفتے 10 دن کے اندر ایک باقاعدہ پروگرام کی صورت میں وہ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. میں اپنے پروگرام کے ہم انشاءاللہ ایک میٹنگ رکھیں گے جس میں وہ لوگ اپنے صرف یہ نہیں شیئر کریں گے کہ اس کی بہت ضرورت ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے ضرورت ہے، لیکن اس سلسلے میں وہ کر کیا سکتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، خود ان میں کیا صلاحیت ہے کہ وہ اس کام کو کر سکتے ہیں. چاہے وہ پڑھ کر بتائیں، بول کر بتائیں، لیکن ان کے اندر سکھانے کا ایک جذبہ ہے تو وہ آگے آ جائیں. کیونکہ اگر اپنی صلاحیتوں کو دبا کر کے ہم بیٹھے رہیں گے اور یہ سوچ کر کے کہ ہم ابھی پرفیکٹ نہیں ہیں، تو پرفیکشن تو پھر بہت بڑی بات ہے. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے سے ہی انسان پرفیکٹ ہوتا ہے. خاص طور پر میں اپنی نوجوان بچیوں کو جو اس وقت انڈر گریڈ کر رہی ہیں، ہائی اسکول کی طالبات ہیں، گریجویشن کر رہی ہیں، کچھ بھی اس طرح کی جو بول سکتی ہیں، جن کو وہ زبان آتی ہے جو بچوں کی سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ، جو ہم مکس زبان بولتے ہیں اس وقت، وہ زبان آسانی سے بچوں کو سمجھا سکیں. کہانی کے فارم میں کہانی سنانے کا ان کے اندر سلیقہ ہے، یا پھر یہ کسی بچوں کے اسکول میں وہ پڑھا رہی ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. آپ لوگ جو یہاں شریک ہیں، آپ کے گھروں میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو بی ایڈ کر رہا ہوگا، جس نے کوئی مونٹیسری ٹریننگ کر رکھی ہوگی، جس نے کوئی ایسا کام کر رہا ہوگا جس سے اسے بچوں سے اس کا انٹریکشن ہوگا. وہ لوگ ضرور آگے آئیں، اور انشاءاللہ ہم گروپ پہ پوسٹ کریں گے کہ میٹنگ ہم کس دن رکھیں گے. وہ لوگ اس دن ہر حال میں میٹنگ جوائن کریں گے. تو دلوں کو جذبوں سے گرمانے کی ضرورت ہے. آج آپ کی قوم کو ضرورت ہے. یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ صرف لوگ نہیں ہیں، وہ پوری ایک جماعت ہیں جو اپنی جماعت کے لیے اپنے دلوں میں درد رکھ کے بیٹھے ہیں. صرف ہمارا مقصد سن کر خود سیکھ کر اٹھ جانا اس کلاس سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پیغام کو پہنچانا اور پھیلانا ہے، تبھی بات آگے چلے گی. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ضرور ہینڈ ریز کر کے سوال کر لیجئے، اور پھر ہم دعا کے ساتھ کلاس کو ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.